आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ पर ये प्रोग्राम यानी मेरी पहचान देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की ज़िक्र इलाही के हवाले से, फ़यूज़ व बरक़ात, उसके असरात और फ़वाइद के ताल्लुक़ से बात की। आज भी उसी उन्वान को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने आपको गोशगुजार किया था कि वाकई दर हकीकत ये इतना वसी मौजू है कि एक नशिस्त में इसको मुकम्मल करना जो है मुश्किल बात है। और वैसे तो आज की नशिस्त में भी ज़िक्र इलाही पर जितना कलाम किया जाए और इस ज़िक्र की बरकतें, इस ज़िक्र के फ़वाइद को जितना बयान किया जाए या इस ज़िक्र को जितना किया जाए कम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र ही ऐसा है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने बात की कि अल्लाह के ज़िक्र से कैसे दिलों को इत्मीनान मिलता है। वो पाक परवरदिगार आलम, जब ये कहा जाता है ना कि वो तुम उसे याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तो हमने ये भी जाना कि अल्लाह की याद कैसी है, अल्लाह का याद करना कि वो अपने बंदे को कैसे याद करता है। कि जब बंदा मोमिन अल्लाह के नाम का चर्चा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम को मोतबर बना देता है, मखलूक में उसकी इज़्ज़त डाल देता है। दिल जब खाली होता है ना नाज़रीन मोहतरम, तो यकीनी तौर पर शैतान उसमें घर कर लेता है। जैसे कि कोई भी घर अगर ख़ाली होता है तो उसमें जिन्नात और बलाएं अपना घर बना लेती है। इसी तरह जब दिल अल्लाह की याद से खाली होता है तो शैतान वसवसे डालता है, फूंके मारता है, उकसाता है, बुरे कामों पर, गलत कामों पर उकसाता है। तो अल्लाह की याद जब दिल में बस जाती है तो फिर अल्लाह की याद से दिल को इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। और जितना ज़िक्र इंसान करता है उस ज़िक्र की लज्जत इंसान के दिल में बाकी रह जाती है। तो फिर ये उसूल है कि इंसान दुनिया से बेगाना हो जाता है, फिर उसको कुछ और सुझाई नहीं देता कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। आज भी इसी उन्वान के तहत गुफ्तगू के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारे साथ, हमारे इस ऐवान में, हमारे पैनल में आज मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मुमताज़ व मारूफ़ स्कॉलर हैं। उनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज़ का हुआ करता है, बहुत प्यारी अंदाज़ से गुफ्तगू फरमाती हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं। आइए मिलकर वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वेलकम करते हैं आपको मेरी पहचान में। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत जो इंतहाई संजीदगी से, मतानत से, तफक्कुर इनका और इनका जो फ़िक्र करने का अंदाज़ है बहुत ही मुख्तलिफ़ है और एक नुमाया शख्सियत की हामिल है माशाअल्लाह। सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बिला किसी ताख़ीर, क्योंकि उन्वान इतना वसी है, ज़िक्र इलाही की अहमियत और फ़ज़ाइल से इब्तिदा करते हैं, इंशाअल्लाह फिर आगे कलाम करेंगे। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ज़िक्र क्या है, ज़िक्र की अहमियत और फ़ज़ाइल पर निगाह डाली जाए तो देखिए, हम जितनी भी इबादत करते हैं, बंदगी की जितनी सूरतें पाई जाती हैं, अब बंदगी अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है? नमाज के ज़रिए की जाती है, रोज़े के ज़रिए, उसके अहकामात पर चलते हुए। तो बंदगी की इबादत की जितनी सूरतें हैं उन सब की असल बुनियाद, उनकी जड़ अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद है तो नमाज है, अल्लाह की याद है तो रोज़ा है, हज है, ज़कात है। अगर अल्लाह की याद ना हो तो इबादत इबादत नहीं रहती। फिर तो कहीं आपका दिखावा है, कहीं आप कुछ और चाहते हैं, आप उसकी हरकत के ज़रिए कुछ अपनी वर्जिश कर रहे हैं। अल्लाह ये जब तक अल्लाह की याद ना हो इबादत इबादत नहीं बनती। तो हर इबादत की बुनियाद अल्लाह की याद है। फिर मोहब्बत का तकाज़ा है। ये जो अल्लाह ने मान से कहा ना कि ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, तो ये शदीद मोहब्बत में ज़िक्र छुपा हुआ है कि जब मोहब्बत का ताल्लुक होता है तो बंदा महबूब का ज़िक्र कसरत से करता है, हर वक्त उसको याद करता है। जैसे सूरह मुज़म्मिल में उसने कहा कि अपने रब का नाम ले और सबसे टूट कर उसके हो जाओ। तो मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? अल्लाह को याद करना, अल्लाह का ज़िक्र करना, उस महबूब की बातें करना। जब कहीं किसी से आप मिल रहे हैं तो आपकी कोशिश ये हो कि अल्लाह का, अल्लाह के हबीब का जिक्र छिड़ जाए किसी तरीके से। तो ये क्या है? मोहब्बत का तकाजा भी है, मोहब्बत की अलामत भी है। अगर मोहब्बत है
تو پھر اس کا اظہار اس کی یاد کی صورت میں ہوگا، اس کی باتوں کی صورت میں، اس کے کلام کی صورت میں۔ پھر کیا ہے کہ یہی ذکر جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ہم نشین کر دیتا ہے، مقرب بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں بتائیے میں ان کے بے حد قریب ہوں۔ اللہ اور قربت کا اس نے ذکر کیسے کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے کہیں زیادہ قریب۔ تو وہ جو شہرگ سے کہیں زیادہ قریب ہے، اصل چیز اس کا احساس ہو جانا ہے، صحیح۔ اس کی قربت کا، اس کے قریب ہونے کا۔ تو جب اس کے قریب ہونے کا احساس، یہ پہچان، یہ بیدار ہوتی ہے، اور یہ بیدار ہوتی ہے اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب آپ جڑتے ہیں، اس لیے اس کا پہلا حصہ رکھا وَإِذَا سَأَلَكَ، محبوب جب آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں تو آؤ تو صحیح در محبوب پر، پوچھو تو صحیح اپنے رب کا پتہ، اپنے خالق کا پتہ، اپنے مالک کے بارے میں سوال تو کرو۔ جاننا چاہتے ہیں تو یہ میں عرفان پینا ہے، معرفت تک پہنچنا ہے۔ دیکھیں ایک ہے شریعت، شریعت سے آگے چلے تو طریقت و روحانیت ہے، اور اس سے آگے معرفت و حقیقت ہے۔ تو قربت انہیں ملتی ہے جو اس کی پہچان جنہیں مل جاتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود کی پہچان سے رب کی پہچان تک کا سفر۔ پھر اللہ کی یاد آپ کو گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتی۔ جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیکھیں ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے اگلی نماز، بیچ میں جو خطائیں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اگر آپ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تو بیچ کی خطائیں جھڑتی چلی جاتی ہیں، معاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ نہر بہہ رہی ہو اور اس میں 5 بار آپ نہائیں تو کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے۔ تو یہ جو میل کچیل ہے نا، یہ جو کثافتوں کا آ جانا، خطاؤں کا ہو جانا، گناہ صغیرہ ہو جانا، غلطیاں ہو جانی، تو ایک نماز سے اگلی نماز یہ یاد ہے اس کی، جس سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، تو کیا ہے بندہ مومن پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو استغفار کا بھی کثرت سے کرنا اس اللہ کی یاد کا ایک طرح سے ذریعہ ہے۔ پھر کیا ہے کہ یہ دلوں کا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر اللہ کی یاد بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اور یہ رسپیکٹ یہ جو ہے کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں رہتا ہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امی کو بلاتے ہیں کہ اے جبریل فلاں شخص سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جبریل امی پوچھتے ہیں کہ اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو حکم ہوتا ہے کہ تم سارے ملائکہ میں اعلان کر دو کہ وہ اس سے محبت کرے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل امی اب سارے ملائکہ اس سے محبت، اب جاؤ زمین پر اور اعلان کرو فلاں شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے جبریل امی، اس سے ملائکہ محبت کرتا ہے، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دلوں میں محبت آتی ہے یہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ سے محبت کرنے سے آتی ہے۔ تو اس طرح محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہے، بے قرار دلوں کا قرار اس سے ہے۔ اور اللہ نے ذکر کرنے والوں کو رجال کہا، بھلے وہ خواتین ہیں مگر کیا ہے وہ مرد ہے جو اللہ کو، مردان حق ہیں وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے کسی بھی کیفیت میں کہیں بھی ہوں آپ، اس پر پاک پروردگار عالم کا جب ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں تو اس کی یاد ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ہماری یاد اس تک پہنچتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کے جو ذکر کے افضل ترین کچھ مقامات تو ہیں نا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جنہیں اللہ نے خود مقرب بنایا ہے، اللہ نے خود معتبر بنایا ہے، جو افضل ترین مقامات کے حوالے سے اور کچھ اوقات کے حوالے سے بھی سعدیہ فرمائیے گا کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ابتدا کی اور ہمیں پتہ چلا کہ ذکر کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مقامات کی طرف اگر ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ مقامات بہت خاص بنائے، جن میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف، کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب آپ وہاں ذکر کرتے ہیں وہاں ذکر کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ شریف، اور پھر مسجد اقصیٰ کا حکم آیا، یعنی ان 3 مقامات کا تو حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر ہم ویسے ان مقامات تک اللہ رب العزت نے جس کا بلاوا لکھا ہے وہ پہنچتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مساجد ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھر کی طرف دیکھیں تو جس جگہ پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں وہ مقدس مقام ہے آپ کے لیے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو ان اللہ کے پیاروں کی وہ جگہ جہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا، اس جگہ پہ جا کر اس رب کا ذکر کرنا، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی فضیلت ہی بڑھ جاتی ہے۔ وہ رب کی رحمتیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں ان جگہوں کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نشانیاں بنا دی، ان کو مقدس مقامات بنا دیے کہ یہ مقام معتبر کیسے ہوئے کہ اللہ رب العزت کی وہاں پر رحمت ہے، عزت ہے، برکت ہے، رفعتیں، ہر چیز کا نزول ہے وہاں پر۔ اور جب آپ اپنے گھر کو بھی لے لیں تو وہ گوشہ، وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ نوافل ادا کرتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو وہ ایک جگہ بھی بہت بابرکت ہے۔ پھر اگر اوقات کی طرف ہم دیکھیں تو اوقات بھی اس رب نے بہت خاص بنائے ہیں، جن میں اگر ہم دیکھیں تو فجر سے پہلے کا وقت، یعنی وہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور کہتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ وقت ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، چند اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جو اٹھ کر اس کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ریاکاری آ ہی نہیں سکتی کہ وہ رب اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے کہ وہ رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب اسے عطا کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک خاص وقت۔ اور پھر وہ جو دن ڈھلنے والا ایک وقت ہے، یعنی عصر کے بعد کا وقت بھی ذکر و اذکار کا وقت ہے کہ اس وقت کرنا چاہیے، یعنی ابتدا کرو تب بھی رب کے ذکر کے ساتھ، انتہا کر رہے ہو اپنے دن کی تب بھی رب کے ذکر کے ساتھ انتہا کرو۔ پھر ہم دیکھیں تو کچھ ایام بہت خاص ہیں، جیسے ہفتے میں دیکھیں تو جمعے کا دن خاص بنایا اس رب نے کہ اس دن ذکر و اذکار کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پورے سال کے بعد ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کے ہر دن کی فضیلت ہے، ہر لمحے کی فضیلت ہے، ہر عبادت کی فضیلت ہے، فرائض کی الگ ہے، نوافل کی، فرائض کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو اس رب نے بنائے شب قدر، ہمیں ڈھونڈنے کا موقع دیا تو ان راتوں کی الگ فضیلت ہے، شب برات اس نے عطا کی۔ اسی طرح ہم دیکھیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعائیں کرنا، اس وقت جو رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ یہ سارے وہ اوقات ہیں کہ جس وقت اس میں جب دعا کی جاتی ہے تو وہ رب اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جب وہ ذکر و اذکار میں ہم لگے ہوتے ہیں تو وہ رب اپنی عطاؤں کی بارشیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خاص مقام، خاص اوقات ہیں کہ اللہ رب العزت کا بیٹھ کر ذکر کریں، وہ تو ہر دم سنتا ہے، مگر جب ہم اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس رب کو اور بھی زیادہ پیار آیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس رب کو اور بھی زیادہ پیار آتا ہے، اور وہ کتنا پیارا رب ہے، اور اللہ رب العزت کو جب بندے پر پیار آتا ہے تو وہ کتنی عطاؤں کی بارش فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج بھی ہم کلام کر رہے ہیں ذکر الہی کے تعلق سے، اور جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی نا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں جس سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں یا کسی بھی شخص سے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بار بار اس کا تذکرہ ہم کریں، کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہماری باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ والے بن جاتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زباں پر ہمہ وقت اللہ 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 ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ اور افضل ذکر کیا ہے، اس پر کلام کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہم نے بار بار بھی پڑھا، میں چاہوں گی وہ کون سا افضل ذکر ہے، اس سلسلے میں کیا کیا روایتیں ملتی ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان مبارک ہے کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر ترازو میں وزنی ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ذکر کی جب بات آتی ہے تو صوفیاء نے تسبیح، تحمید، تہلیل ان سب کا ذکر کیا کہ اللہ کو سبحان کہتے ہوئے اسے ہر کمی سے پاک تصور کرنا، پھر اس کی حمد و ثنا اس انداز سے کرنا کہ دل میں، روح میں راسخ ہو جائے، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا جو آپ سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہوئے کرتے ہیں،
تیسرا کلمہ ان تینوں چیزوں سے وہ بنا ہے، جیسے اس میں تسبیح بھی آ گئی، اس میں تحمید بھی آ گئی، تہلیل بھی آ گئی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک عہد کیا ہے یہ کلمہ طیب کے ذریعے، جی عہد کیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس عہد کی تجدید کریں، اپنے اعضاء کو، جیسے دیکھیں زینب ایک دن آنا ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا سورہ یاسین میں کہ جس دن منہ پر مور لگا دی جائے گی، زبان نہیں بولے گی، اس دن ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اب وہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا اور کیسے گزارا کیا، دنیا میں کیا کیا، جوانی کیسی گزاری، عمر کیسی۔ آج ضرورت ہے کہ اس کلمہ طیب کو اپنے ہر عضو کو رٹایا جائے، اور اس کا طریقہ یہ کہ زبان بند کر کے اب اپنی روح میں، اب اپنے بہتے ہوئے اس گردش کرتے خون میں اتاریں اس کو، ذکر ایسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہ آپ تصور کریں کہ آپ کے ہر عضو میں جو جا رہا ہے، خون جا رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ذکر ایسے جائے کہ جب وہ گواہی دینے کا وقت آئے تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں کہ مجھے دنیا میں اس نے اس ذکر کے ساتھ رکھا اور یہ نافرمانیوں سے بچا، اس نے کوشش ضرور کی۔ آپ ایک حد تک، ایک استطاعت جتنی ہے بندے کی، اس حد تک کوشش ضرور کرے، وہ تدابیر ضرور کرے، تو یہ تدابیر اس کی اس دن کام آئیں گی۔ پھر صوفیاء کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں جیسے آپ ایک لالٹین ہوتی ہے جو پرانے زمانے میں اس شیشے کے اندر جس میں وہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، تو آپ تصور کریں کہ آپ کا وجود جو ہے وہ اس لالٹین کی مانند ہے، اور آپ نے اندر اس کے بیٹھ کے اس شیشے پر اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رقم کرنا ہے، لکھ لینا ہے، جو آپ کے دل پر لکھا جائے۔ پہلے وہ کفنی لکھا کرتے تھے جس پر ذکر ہوتا تھا، تو اس ذکر کی اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے تصور سے، اپنی روح پہ، اپنے بدن کے اندر اس کے تصور کر کے اندر بیٹھ کے اس کے دل پر نقش کیا ہوں اللہ کے نام کا اور اس ذکر کا۔ پھر بہترین صورت استغفار کی ہے، استغفار کثرت سے کرنا، اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی اولاد میں برکت آ جاتی ہے، بے سکونیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کرنا۔ اسی طرح درود پاک ایسی منفرد اور بے مثل عبادت ہے ذکر اذکار میں کہ جس کے ذریعے باقی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک آپ تشہد میں حضور پر درود نہیں پڑھتے، پھر آپ ہر دعا میں آپ کہیں گے کہ میں یہ کرتا ہوں، مگر آپ نے یہاں کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ درود بھیج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے صلی اللہ علیہ کا کہہ کر کیا تو تب بھی اللہ، اے اللہ تو درود بھیج۔ میں اس قابل نہیں کہ حضور پر میں کیسے اپنی محبتوں کا اظہار کروں، تو یہ محبت کے اظہار کا بھی ذریعہ ہے جس سے تعلق بھی جڑتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت اور کلمہ طیب، یہ تو ہر فرد کو رات کو سونے سے پہلے ضرور ذکر کر کے، ایک تسبیح پڑھ کے، 101 بار پڑھ کے، تو تب آپ سوئیں کہ میں ایک بار پھر اللہ کو یاد کروں، اللہ کے حبیب کو یاد کروں، اور ایسا سونا جو ہے وہ آپ کا سونا بن جاتا ہے، گولڈ ہو جاتا ہے۔ وہ سونا ہی کیا جو جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، تو جب آپ ایسے سوتے ہیں تو پھر وہ گولڈ بن جاتا ہے، گولڈن ہو جاتا ہے سونا۔ بندہ ہوتا زمین پر ہے اور روح اس کی عرش معلیٰ پر ہوتی ہے۔ تو باقی ذکر اذکار آپ اپنے مرشد سے لے سکتے ہیں، اپنے رہبر رہنما سے، جو طبیعتوں کے مطابق ذکر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حقیقت بات تو یہ ہے کہ واقعی آپ نے بڑی پیاری بات کہی، جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹے اور جب ہماری اتنی عادت پختہ ہو جائے اور ہماری زبان کو عادت ہو جائے اللہ اللہ کہنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، درود و سلام پڑھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی، تو یقینی طور پر یہ بھی دعا ہوگی، اور از خود جب ہمارے نزا کا وقت ہوگا تو ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے کہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری رہے۔ سعدیہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کس طرح ذکر الہی سے جو اللہ سے اپنا تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے، کس طرح ذکر الہی اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور خطا کا پتلا ہے،
غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، قدم قدم پر ہوتی ہیں، صحیح، اور بعض اوقات انسان اتنا غفلتوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے رب کی رحمت کی طرف۔ بے شک۔ اب اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں کہ ہمارے گھر میں ایک بلب ہے اور اگر اس میں کنیکشن ہی نہیں ہے تو وہ روشن نہیں ہو سکتا، بے شک۔ اور جب اس میں کنیکشن آتا ہے یعنی اس میں کرنٹ آتا ہے تو وہ ایک روشن، ایک نور بن جاتا ہے، ایک روشنی پھیلاتا ہے وہ سب کے لیے، تو پیچھے سے اس کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے، تبھی وہ جل سکتا ہے، تبھی وہ روشن ہو بڑی سکتا پیاری ہے۔ بات۔ تو ایک انسان جب اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، صحیح۔ لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی یاد کی طرف واپس آتا ہے تو اس کے دل میں بھی وہی نور جگمگاتا ہے جو اللہ کی یاد کا نور ہے۔ ہر عبادت کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کی یاد اس کے ساتھ ضرور ہو۔ جب آپ کسی بھی عبادت کے لیے بڑھتے ہیں، آپ نماز کے لیے بڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن پاک کے لیے بڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں آپ کے، ہر ایک میں رب کی یاد ضروری ہے۔ رب کے لیے ہی تو خاص ہے ہر عبادت، ہر عبادت رب کے لیے ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی عبادت نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کے دل میں اس کی یاد ہر دم رہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو جب آپ اس سے جڑے رہتے ہیں تو وہ ایک کنیکشن جاری رہتا ہے آپ کا، یعنی پھر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی مصروف ہوتے ہیں لیکن وہ ایک کنیکشن رہتا ہے، یعنی 5 وقت اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو ہمارے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ نماز کا وقت ہے، ہمیں فوراً نماز ادا کریں۔ یہ کیا ہے؟ وہ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے، اور ہماری اپنی بھی بہت سارے مقامات پر ہم غفلت بھی کر جاتے ہیں کہ ہم اس طرف نہیں بڑھتے۔ تو اسی کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، جب ہی اللہ رب العزت سے تعلق مضبوطی کی طرف جائے گا، اور اگر ہم اس کی طرف مضبوطی کے ساتھ نہیں بڑھیں گے تو یہ کنیکشن کمزور ہوگا، اور کنیکشن کمزور ہوگا تو ایک دن وہ تار ٹوٹ جائے گی۔ تو اس تار کو بندھے رہنا ہے، اس تار کو جڑے رہنا ہے اس رب کی بارگاہ میں۔ اور جب دیکھیں انسان جب اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے نا تو اس کی طبیعت میں نا چینجز آتی ہیں، وہ طبیعت اس کی بدلتی رہتی ہے، پھر وہ نرم دل بھی ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے جھک کر ملتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملتا ہے، پھر اس کے اندر سے سختیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ امام خرقانی علیہ رحمہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہاں پر فلسفی ابو علی سینا بیٹھے تھے۔ امام خرقانی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تمہاری طبیعت میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس وقت ابو علی سینا فلسفی، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ طبیعت تبدیل ہو جائے ذکر سے؟ تو انہوں نے اس وقت ان کو کہا حمار، حمار عربی میں یعنی اردو میں ہم اسے گدھا کہتے ہیں، آپ نے حمار کہا تو ایک دم ابو علی سینا کی طبیعت میں تغیر آیا، غصے میں بھر گئے، ماحول تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ میں نے جب تمہیں یہ لفظ کہا تو تمہاری طبیعت میں کتنی تبدیلی آ گئی، تم غصے میں آ گئے۔ تو جب تم اس رب کا ذکر کرو گے کہ جس نے کل کائنات بنائی ہے، جس نے تمہیں بنایا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے دل میں تبدیلی نہ آئے اور تمہاری طبیعت تبدیل نہ ہو؟ تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے تو اس سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ایسا رابطہ مضبوط ہوتا ہے کہ پھر انسان کہیں پر بھی رہے، یعنی شاعر نے کہا نا کہ دنیا کی فکر تجھ کو اگر 100 لگی رہے لیکن یہ شرط ہے کہ ادھر لو لگی رہے، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب لو لگتی ہے نا تو پھر انسان کسی بھی کام میں مصروف ہو وہ جڑا وہیں سے رہتا ہے، اس کے ہر کام کی، یعنی آپ دیکھیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ رب رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کل کائنات کو دے رہا ہے، وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس کی رحمانیت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ رحمان وہ سب کے لیے، رحمانیت اس کی خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ جب ہم بسم اللہ سے کسی بھی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کام میں برکتیں آتی ہیں، اور اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ عطا کرنے پر مامور ہے۔ آپ اسے پکار کے تو دیکھیں، وہ اپنے شایان شان عطا کرے گا آپ کو۔ اس رب نے جس استطاعت سے نوازا آپ اس کی بارگاہ میں جھکیں، وہ اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا تو پھر اس کی شان کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے وہ تو، یعنی ہمارا مانگنا جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے اتنا ہے کیونکہ ہماری سوچ ہی محدود ہے، اس پروردگار عالم کی شان کیا ہے وہ ہماری سوچ میں نہیں سما سکتی۔ تو وہ جو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا تو پھر کیا کچھ اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو اسے ہمہ وقت یاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ رب تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے لیکن ہم ہی اس کو فراموش کر دیں، ہم ہی اس کو یاد نہ کریں، ہم ہی اس کی طرف دوڑ کر چل کر نہ جائیں تو پھر ہم کیا پائیں گے؟ ہم خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل رہ جائیں گے۔ اور خاص طور پر ایک بات اور بھی ہے کہ جب انسان اپنی بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس کے دل کو میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے
تو ایک علماء فرماتے ہیں ایک چیز انسان کے اندر ضرور تبدیل ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی غلطیوں کو تلاش کرتا ہے، پھر دوسروں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کے ایوان میں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں، اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرمائیں۔ آج ہم ذکر الہی پر کلام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح ہم نے ذکر الہی، اللہ کی یاد، اللہ سے محبت کتنا شدید ہوتا ہے ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اب آپ یہ بتا دیجئے کہ ذکر الہی کے جو فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں، اور اللہ کی یاد سے جو غافل ہو جاتا ہے، آپا جو غفلت برتتا ہے، جو اس کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، پروردگار عالم کی یاد سے دور ہونا، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے، اہمیت اور فضائل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جی، وہ ایک طرح سے ثمرات ہیں کہ جو ذکر کے عطا ہوتے ہیں، کہ اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک سب سے جو بڑا مرحلہ آنا ہے نا، وہ ہے قیامت کے دن کا، روز محشر کا، کہ اس دن ہر ایک کو بخشش چاہیے۔ یہ بخشش تو ایٹ لیسٹ چاہیے کہ جہنم سے بچ سکیں، اس دوزخ سے بچ سکیں۔ تو ذکر والوں کے لیے آتا ہے، ایک جگہ قرآن مجید میں ذکر والوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک جگہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کرنے والے اس دن شہداء کی طرح نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ وہ دن جس دن ہر کوئی پریشان حال ہوگا، تو ذکر والوں کو وہ نور کے ممبر عطا ہوں گے، اور ذکر والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ جو چمک ہے ان کی، وہ اس ذکر کے سبب سے اس دن انہیں عطا ہو رہی ہوگی۔ تو ان کی چہرے کی چمک یہ بتاتی ہوگی کہ یہ اللہ کے ذاکر لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا فائدہ قبر سے، وہ جو اس یہاں سے پردہ کر کے آگے جانا ہے نا، تو ان آگے سارے مراحل میں یہی ذکر ہی کام آئے گا۔ دنیا میں بھی آپ نے تو دنیا میں کی بھی جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے، احترام آ جاتا ہے، اور اللہ والوں کے کو جو عزت اور محبت عطا ہوتی ہے وہ کسی کرسی اور کسی ظاہری اس نشستگاہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تو کرسیوں سے لوگ اترتے ہیں تو لوگ کوئی اس کو سلام نہیں کرتا، لیکن اللہ والوں کو آپ دیکھیں، وہ جس جگہ پر بیٹھ جائیں، وہ جنگل میں ہو تو منگل ہو جاتا ہے، جس جگہ بیٹھ جائیں تو شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ آ جاتے ہیں، وہاں آ کے وہیں نشستیں بن جاتی ہیں، وہیں آستانے بن جاتے ہیں، جگہ تنگ پڑ جاتی ہیں۔ تو ایک دنیا میں بھی عزت محبت جو انسان چاہتا ہے وہ اس اللہ والوں کو، ان ذاکرین کو عطا ہوتی ہے۔ اب خصوصی طور پر دھیان دیں کہ اگر ہم ذکر سے دور ہو گئے، ذکر سے دور ہو گئے تو ہم خیر سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، نیک اعمال سے دور ہو گئے، عبادات سے دور ہو گئے، بندگی سے دور ہو گئے، ہم غافل لوگوں میں ہمارا شمار ہوا، منافق لوگوں میں شمار ہوا، اور دور ہوتے ہوتے ہم فاسق کہلانے لگ گئے، گناہ گار اتنے بڑھتے چلے گئے۔ تو گناہ ایک ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، مگر توبہ کرنی ہے نا، ذکر کرنا ہے۔ اگر توبہ نہ کی، ذکر نہ کیا، اللہ کی یاد سے نہ جڑے، تو یہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر ان کے بوجھ اٹھا نہ سکو گے، ان کی گٹڑیاں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گی، اور دنیا میں بھی کوئی عزت اور کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا۔ آج آپ دیکھیں ظالم فاسق جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس حال میں کہ عبرت کی نگاہ انہیں بنایا گیا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی یزیدیوں کو، ظالموں کو، ایسے لوگ جو ظلم کا پہاڑ گرائے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم فرعون ہیں، ہم نمرود ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، انہیں دنیا میں ہی عذاب نے آ لیا۔ تو دنیا میں بھی اللہ انہیں عبرت کی نگاہ بنا دیتا ہے، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور اگر دنیا میں بچ بھی جائیں تو یاد رکھیں کہ آخرت میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ پھر ذکر سے غافل وہی لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ بہت تھوڑا کرنے سے مراد یہ کہ وہ اس ذکر کے قریب نہیں جاتے۔ تو اللہ ہمیں منافقت سے بچائے۔ پھر ذکر سے غافل لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو غفلت دکھاتے ہیں، اور غفلت
کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، طمع، حرص، گندگی جیسے دلوں پر زنگ چڑھتا چلا جاتا ہے. ایک گناہ کرتے ہیں تو نشان پڑتا ہے، پھر زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دلوں کا زنگ انہیں اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا، ذکر نہیں کرنے دیتا، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس غفلت کے سبب کیا ہے کہ حب دنیا ہے، حب مال ہے. اس سے جان چھڑائیں، اللہ کی یاد کی طرف آئیں. پھر ایک اور سبب کیا ہوتا ہے؟ لمبی امیدیں باندھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ابھی تو یہ وقت گزر جائے، میں تھوڑے عرصے بعد میں یہ کام کر لوں تو پھر اللہ کو یاد کروں گا، پھر توبہ کروں گا. نہیں، یہ جو لمحہ موجود ہے، یہ جو سانس آ رہی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ وہ لمحہ نہیں آنے والا، دوبارہ وہ وقت نہیں ملنے والا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ اگلا لمحہ سانس آئے بھی یا نہیں؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، کوئی نہیں جانتا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو لمحہ مل رہا ہے، اس غفلت سے توبہ کریں اور اللہ کی یاد کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، ورنہ دنیا و آخرت میں رسوائی منتظر ہے. اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے ہمیں، اور ہم اس رسوائی سے نہ صرف بچیں بلکہ سب کو بچا بھی سکیں. بے شک کہ آج ذکر کرو، آج یاد کرو، آج اس سے محبت. اور آپا جس طرح واقعی در حقیقت اگر ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، خود اپنے لیے اسباب دنیاوی اسباب جمع کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کوئی کام نہیں آئے گا. یہ ذکر ہی کام آئے گا آپ کے. یعنی جن کے لیے آپ بڑے بڑے محلات قائم کر رہے ہیں، وہ آپ کو ایک نیکی دینے کے بھی روادار نہیں ہوں گے. اور جس طرح سے آتا ہے نا قرآن میں کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. یعنی ماؤں کو اپنے بچے، یعنی وہ پوری کل کائنات ہوتے ہیں اپنی دنیا کی، وہ جو بچہ ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ بھی ماں اس بچے کو ایسے بھول جائے گی، اور اپنے آپ میں اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی کہ مجھے کہاں جانا ہے. جنت کے جس طرح سے درجات ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جنت الفردوس ہے، اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہر درکات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے پروردگار عالم. اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. سعدیہ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ہماری بچیوں کو؟ جی بالکل، میں ایک میسیج دینا چاہوں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ، اس کا مفہوم پیش کری ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ایک شخص کے 3 بھائی، اور جب اس کا نزا کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے پہلے بھائی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم مر گئے تو تم ایک طرف اور میں ایک طرف. تو صحابہ کرام نے عرضی پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھائی سے تو تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور اس سے پوچھا میں مر گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ جیسے لوگ ساری رسومات ادا کرتے ہیں کروں گا، قبر تک دفنانے جاؤں گا، لوگ واپس آتے ہیں میں بھی واپس آ جاؤں گا. صحابہ کرام نے عرضی پیش کی یہ پہلے والے سے کچھ بہتر ہے، اس سے تعلق رکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو تیسرے بھائی نے کہا کہ جب تم پر نزا کا وقت ہوگا تمہیں کلمہ یاد دلاؤں گا، جب تمہیں لوگ قبر میں اتار کر واپس آئیں گے میں ساتھ چلا جاؤں گا، پل صراط سے گزرو گے ساتھ رہوں گا، حوض کوثر پر جاؤ گے ساتھ رہوں گا، حساب و کتاب ہوگا ساتھ، تم جنت میں جاؤ گے میں ساتھ ہی چلا جاؤں گا. صحابہ کرام نے عرضی پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھائی تو دونوں سے سب سے زیادہ حسین ہے، اسی سے تعلق رکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کا پہلا بھائی تھا وہ مال تھا، جو وہ مال کی تگ و دو میں رہتا ہے نا، تو وہ ایک طرف، اور جب آنکھ بند ہوئی تو مال ایک طرف. دوسرے اس کے رشتہ دار ہیں کہ جو قبر تک سب ساتھ جاتے ہیں، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جاتے. تیسرے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، وہ ذکر و اذکار ہے جو اس نے یہاں رہ کر کیا، تو اللہ رب العزت نے اسی کا صدقہ اسے عطا کیا کہ وہ قبر میں بھی، پل صراط پر بھی، رب کی بارگاہ میں بھی، اور وہ جنت میں بھی جانے کا وہی سبب بنے. تو جب آپ اپنی زبانوں کو ذکر و اذکار سے، درود و سلام سے تر رکھتے ہیں تو یہی چیزیں بخشش کا سامان بنا کرتی ہیں. تو بس یہی ایک میسج کہ ہر دم اپنے لبوں کو درود پاک اور ذکر و اذکار سے جاری رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے. آمین آمین الہی آمین. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب سے بھی کوئی مختصر میسج خاص طور پر ہماری بچیوں کو؟ اور میں تو یہ چاہوں گی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے آپا، پتہ نہیں آپ بھی اس پہ اتفاق کریں گے، ہم اور آپ شاید وہ آخری نسلیں ہیں کہ جنہوں نے ان ماؤں کو دیکھا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی گودوں میں بچے ہیں، وہ کھلا بھی رہی ہیں، پلا بھی رہی ہیں. آج کل کی ماؤں کے پاس زیادہ تر موبائل ہے. کیا میسج دیں؟ وہ اللہ کا ذکر کریں، ایسے پالیں بچوں کو کہ وہ نسلوں میں اللہ سے محبت کرنے والے پیدا ہوں.
وہ کہتے ہیں نیوکلیئر فیملیز ہیں آج کہ ماں اور باپ دونوں چونکہ معاشی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور بچوں کو جو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں، وہ ڈبے کا دودھ ہے اور ٹیک کیئر وہ جو سینٹرز ہیں ان میں وہ پلتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر عاقل و بالغ شخص کو آج یہ ذمہ داری لینی ہے کہ اسے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اور معاشرے میں بھی حسن و جمال لانے کے لیے اپنی تگ و دو کرنی ہے۔ آپ اپنے ایمان کو اس وقت تک نہیں بچا سکتے جب تک آپ ایمان کا جھنڈا لے کر کھڑے نہیں ہو جائیں گے۔ میں ہر ایک کو اللہ کی محبت میں لے آؤں، ہر ایک کو حضور کی محبت سے روشن کر دوں، تو یہ احساس آپ کے اندر کہ یہ بچہ ہی نہیں میرا، وہ جو گلی میں بچہ ہے نا وہ بھی میرا ہے، وہ جو دوسری بہن کا بچہ ہے وہ بھی میرا ہے، میں اسے بھی کچھ اچھی بات سکھا دوں۔ تو ہر عاقل و بالغ، ہر جو سمجھنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ قوم کے بچے میرے بچے ہیں، میں انہیں غیر نہ سمجھوں اور میں انہیں کچھ اچھا دے کر جاؤں کہ ایک شمع سے شمع جلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو اپنے حصے کی شمع روشن کریں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب در حقیقت آج کا جو عنوان تھا وہ اس تعلق سے بھی اہم تھا کہ اللہ سے تعلق ہمیں کیسے جوڑنا ہے، یہ مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ سعدیہ آپ کی بہت ممنون ہوں، آپ تشریف لائی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو، آپ سب کو، دیکھنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں ضرور آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ دوں کہ اپنی عبادات پہ، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے بعد کسی پر روب نہ ڈالیں، اپنی عبادات کا، اپنے ذکر و اذکار کا، اپنی آیات، جو اللہ کی آیات آپ کو یاد ہیں وہ سنا سنا کر تکبر میں نہ پڑیں۔ عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے ایسے شخص کے دل میں جو اللہ کو در حقیقت یاد کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو عاجزی اور انکساری اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں ہو تو یقینی طور پر آپ کی عبادتیں مقبول ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔